नाज़रीन, ये उस दौर की बात है जब यमन पर मुशरिक कौम हम्बे का कब्जा था। उनका आखिरी बादशाह ज़िन नवाज, जिसने उस ज़माने की ईसाइयत पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था। लेकिन जब ये इलाका आज़ाद हो गया तो उसकी हुक्मरानी किसके पास होगी, ये तय करने के लिए अबराहा और अरबाब यानी कि ये दोनों कमांडर्स जिन्होंने इस इलाके को फतह किया था, उन दोनों के दरमियान इक़्तिदार को हासिल करने के लिए आपस में जंग हो गई। लेकिन अबराहा तो उस जंग में मारा गया और इस तरह अबराहा को यमन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। नाज़रीन, काबा की अजमत और लोगों की इस अकीदत को देखकर यमन के गवर्नर अबराहा ने इरादा किया कि वो भी यमन में एक ऐसा शानदार कलीसा बनवाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और ना मिलती हो। और इसके लिए उसका मकसद ये भी था कि यमन के अरब लोग जो कि हज करने के लिए हर साल मक्का मुकरमा जाते थे और बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, ये लोग इस कलीसा की अजमत और शौकत से मुतासिर होकर काबतुल्लाह में जाने की बजाय इस कलीसा में आने लगेंगे। इसी ख्याल पर उसने एक ऐसा बहुत बड़ा आलीशान कलीसा इतना ऊंचा तामीर किया कि उसकी ऊंचाई पर नीचे खड़ा हुआ आदमी नजर नहीं डाल सकता था। इस कलीसा को उसने सोने, चांदी और जवाहरात से सजाया और पूरी मुमलिकत में ऐलान कराया, अब यमन से कोई भी शख्स काबा में हज के लिए नहीं जाएगा बल्कि इस कलीसा में इबादत करे। नाज़रीन, अरब में अगरचे बुत परस्ती गालिब आ चुकी थी, लेकिन दीन इब्राहिम और काबा की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में अब तक मौजूद थी। इसीलिए अरब में मौजूद अदनान, कतान और कुरैश के बाकी कबाइल ने जब इस खबर को सुना तो उनके दिल में काफी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि उनमें से किसी एक शख्स ने रात के वक्त उस कलीसा में घुसकर उसको गंदगी से नापाक कर दिया। और बाज रिवायात में तो ये भी है कि उनमें से किसी एक मुसाफिर कबीले के लोगों ने उस कलीसा के करीब अपनी जरूरियात के लिए आग जलाई, जो कि गलती से कलीसा में लग गई और उसको सख्त नुकसान पहुंचा। लेकिन जब अबराह को इसकी इतला मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश के शख्स ने यह काम किया है, तो उसने कसम खाई कि मैंने उनके काबा की ईंट से ईंट बजाकर रख देनी है। अबराहा ने उसकी तैयारी शुरू कर दी और अपने बादशाह से उसकी इजाजत भी मांगी। और जाहिर सी बात है कि उसका बादशाह भी मुशरिक था, इसलिए उसने खास तौर पर अपना हाथी, जिसका नाम महमूद था, अबराह की फौज में शामिल होने के लिए भेज दिया कि वो उस पर सवार होकर काबा पर हमला करे। नाज़रीन, बाज रिवायात में ये भी है कि ये सबसे बड़ा और अजीमुशान हाथी था जिसकी मिसाल अरब में और पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। महमूद के अलावा 8 और हाथियों को अबराह के लश्कर में शामिल होने के लिए उस बादशाह ने रवाना किया। और हाथियों की इतनी बड़ी तादाद को भेजने का मकसद ये था कि नौज़बिल्ला काबा को गिराकर जमीन बोस करने में लोहे की मजबूत और लंबी जंजीरों को बांधकर उन जंजीरों को हाथियों के गलों में बांधें और उनको आगे चलने के लिए कहें तो नौज़बिल्ला पूरा का पूरा काबा ही जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन अरब में जब इस हमले की खबर फैली तो सारा का सारा अरब मुकाबले के लिए तैयार हो गया। यमन में भी अरबों की काफी तादाद मौजूद थी, जिनमें एक जनफर नाम का शख्स भी मौजूद था, जिसने अरबों की क़यादत संभाली और अरब लोग उसके गिर्द जमा होकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए और अबराह के खिलाफ एक फैसला कुन जंग की। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यह मंजूर था कि अबराह की शिकस्त और उसकी रुसवाई नुमाया होकर दुनिया के सामने आए और फिर कयामत तक कोई भी शख्स ऐसा करने की जुर्रत भी ना कर सके। इसलिए ये अरब मुकाबले में कामयाब ना हुए और अबराह ने उनको शिकस्त दे दी और जनफर को कैद करके आगे रवाना हो गया। उसके बाद जब वो कबीले कसम के मकाम पर पहुंचा तो उसने कबीले के सरदार नुफैल बिन हबीब ने पूरे कबीले के साथ अबराह का मुकाबला किया, लेकिन अबराह के लश्कर ने उसको भी शिकस्त दे दी। इस मुकाबले के बाद नुफैल बिन हबीब को भी कैद कर लिया गया और अबराह ने इरादा किया कि उसका कत्ल कर दें, लेकिन कत्ल इसलिए नहीं किया क्योंकि अबराह का लश्कर अरब के रस्तों से सही तरह वाकिफ नहीं था। उन्होंने कहा कि ये उनमें ही हमारी रहनुमाई करेगा। उसके बाद जब अबराह का ये लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के रहने वाले कबीले सकीफ अरब के पिछले कबाइल की अबराह से जंग और उसकी फतह के वाकयात को सुन चुके थे, इसलिए ये लोग डर गए और अपनी खैर मनाने का फैसला किया और ये कहा कि ताइफ में जो हमने एक अजीमुशान बुत खाना लाद के नाम से तामीर कर रखा है, आप उसको ना छेड़े तो हम अबराह का मुकाबला नहीं करेंगे। उन लोगों ने अबराह से मिलकर ये भी तय कर लिया कि हम तुम्हारी मदद और रहनुमाई के लिए अपने एक सरदार अबू रगाल तुम्हारे साथ भेज देते हैं। अबराह इस बात पर राजी होकर अबू रगाल को साथ लेकर मक्का मुकरमा के करीब
قریب ایک مقام مخمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے، جن میں سے 200 اونٹ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت جناب عبد المطلب کے تھے، جو کہ قریش کے سردار بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنے ایک سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف کعبہ کو گرانا ہے، اور اگر تم لوگوں نے اس راستے میں ہمیں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لہٰذا جب یہ سفیر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب لوگوں نے ان کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے قریش کے سردار ہیں، ان سے جا کر بات کرو۔ حناطہ نے جب جناب عبد المطلب سے بات کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارا بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار بھی خود ہے۔ سو اگر ابرہہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے تو وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کا انجام دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاقات کرواتا ہوں۔ ابرہہ نے جناب عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ اتنے خوبصورت شکل کے آدمی ہیں اور شکل سے ہی باروب اور سردار لگتے ہیں، تو انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور جناب عبد المطلب کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھا لیا، اور وہ اپنے ترجمان سے کہتا ہے کہ عبد المطلب سے پوچھئے کہ وہ یہاں پر میرے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو بس اتنی ہے کہ آپ ان اونٹوں کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے اپنے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کی بڑی عزت پیدا ہوئی، لیکن آپ کی باتوں نے اس کی عزت کو بالکل ختم کر دیا، کیونکہ آپ مجھ سے صرف اپنے اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کے کعبہ کو، جو کہ آپ کا دین ہے، اس کو گرانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، اور جہاں تک کعبۃ اللہ کی بات ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا بھی اس کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا پائے گا۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ پھر تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہے کرو، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ بیت اللہ پر اپنی دست اندازی نہ کریں اور اگر واپس لوٹ جائیں تو ہم 1 سال کی آمدنی کو بطور خراج آپ کو ادا کرتے ہیں، لیکن ابرہہ نے اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جناب عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے اور وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا میں مصروف ہو گئے اور رو رو کر دعا کرتے رہے کہ اے مالک اپنے گھر کی حفاظت فرما، کیونکہ ابرہہ کے اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ جناب عبد المطلب مکہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے اور ان کو یقین تھا کہ اس لشکر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی بنا پر انہوں نے خود ابرہہ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ ناظرین، صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب، جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں پر صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ ترین شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھی کا کان چھوڑ دیا اور ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اس کو مسلسل اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کو بڑے بڑے نیزوں سے مارا گیا، اس کے اوپر تیر برسائے گئے، لیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کے ناک میں لوہے کی راڈ بھی ڈالے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ کھڑا ہوا۔ لیکن جب لوگوں نے اس کو یمن کے لیے واپس جانے کے لیے کھڑا
کھڑا کیا تو یہ جانے کے لیے تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا منہ شام کی طرف کیا تو یہ وہاں بھی چلنے کے لیے مشتاق تھا۔ مشرق کی طرف چلایا تو وہاں پر بھی چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کرتے تو یہ بیٹھ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک معجزہ تو یہاں پر ظاہر ہوا، اور دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ دریا کی طرف سے جہاں پر کچھ پرندوں کی قطاریں آتی ہوئی دکھائی دیں، جن میں ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر سائز کی تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ پرندے بہت ہی عجیب طرح کے تھے جو کہ اس سے پہلے عرب میں کہیں نہیں دیکھے گئے تھے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر لے کر یہ آگے بڑھتے رہے اور فوراً ہی ابراہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے، اور ایک ایک کر کے اس کنکر نے وہ کام کیا جو آج کے ہمارے دور کی بلٹ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس بھی فوجی کے جسم پر یہ پڑتے اس کے جسم کو کاٹتے ہوئے زمین میں گھس جاتے، اور اس دردناک عذاب کو دیکھ کر سب کے سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو کہ ان کنکروں سے ہلاک ہوا، اور ابراہ کے لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف کے اندر بھاگنے لگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گرتے گئے، اور ابراہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اسی حالت میں اس کو واپس یمن میں لایا گیا۔ دارالحکومت پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا، اور ابراہ کو یہ دردناک موت ملی۔ ناظرین، ابراہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ اس کے 2 ہاتھی چلانے والے بھی یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، لیکن اس حالت میں کہ یہ دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ ناظرین، اس عبرتناک واقعے کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ فیل میں کچھ اس طرح سے کیا ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کا ہے، اور ابابیل سے مراد کچھ ایسے پرندے ہیں جو کہ عجیب طرح کے تھے اور وہ عرب کے اندر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا چھوٹا سا کالے رنگ کا پرندہ جو کہ اندھیری جگہوں پر رہتا ہے اور جس کو اردو زبان میں ابابیل کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کنکریوں کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، یہ تو معمولی آگ اور گارے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے موجودہ دور کی بندوق کی گولیوں سے بھی زیادہ کام لیا۔ ابراہ کا لشکر جس پر کنکریوں کی مار پڑی تھی وہ ایسے ہو گئے جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا، جبکہ ایسا بھوسا جو کہ جانوروں نے چبا بھی لیا ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبرتناک واقعے کے ذریعے اپنا اصول اور ضابطہ قیامت تک کے کل انسانوں اور جانوروں کے لیے بیان کر دیا کہ جو بھی ہمارے گھر کے متعلق غلط نیت رکھے گا اس کا حشر وہی ہوگا جو کہ ابراہ کے لشکر کے ساتھ ہوا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اس پوری کائنات کو بنانے والی ہے جس میں انسان بھی شامل ہے۔ ناظرین، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحمدلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے، اور وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو ابھی عراق میں شامل ہے۔ آپ شروع میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیرکو کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے،
مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد 1171 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دے دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل پرونینٹ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنے اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے دبوچ لیا۔ لہٰذا یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ بادشاہ رونالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ ناظرین، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھا اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے، جبکہ زیادہ نیند ان کو ستاتی تو وہ خیموں میں موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ ناظرین، دوسری مرتبہ اسے اچانک بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے سے پہلے اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اسے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا وہ اسی طرح واپس لوٹ آیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑا اور یوں حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رونالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہیمفرڈ نے اپنا پانی بچا کر اس کو دیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہیمفرڈ کو کہا کہ یہ پانی تم اسے دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کے 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے
تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اور آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اٹھائی اور رونالڈ کے گردن کاٹ، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کر دی۔ تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے رہے تھے، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا ان کے فدیے کی رقم خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ ناظرین، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیح حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے یہاں ایک ملک وجود میں آیا جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ ناظرین، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس پر قبضہ کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب تک اتنی عظیم الشان فوج ابھی تک قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے آیا اور ایکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تنہا ایکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہٰذا اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان صلاح الدین باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم نہ کر سکے، لہٰذا تنگ آ کر شہر کے لوگوں نے امان کے وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچر سلیبی اور میسورین کو قتل کر دیا۔ ناظرین، ایکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا مارکہ اسکلان تھا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے عیسائیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 11 مرتبہ مقابلہ کیا۔ سب سے اہم مارکہ درسوف کا تھا، جس میں سلطان نے بہادری اور جوانمردی کی عظیم مثالیں پیش کی، جن کی بدولت کسی مسلمان حکومت خصوصاً خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، جبکہ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہو۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا رخ بیت المقدس تھا۔ جو سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم الشان لشکر کا جوانمردی سے مقابلہ کیا اور اتنی بہادری اور دانشمندی سے لڑے کہ صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید نہ رہی، لہٰذا وہ صلح کی درخواست کرنے لگے۔ یوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق معاہدے کی 3 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1، بیت المقدس مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 2، حفا، یافا یا ایکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یوں مسلسل صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو سوائے ایک شہر ایکا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹ۔ صلیبیوں سے تیسری جنگ عظیم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا
دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران، جبکہ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے تمام اسرائیل زائرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا۔ یوں زائرین کا ایک ہجوم بیت المقدس پر امٹ پڑا۔ لہذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے آنے والے زائرین کا ایک طریقہ کار واضح کر دیا جائے، چند ہی لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ لوگ پوری دنیا سے کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا انہیں اس مقدس جگہوں کی زیارت سے روکنا ان سے ناانصافی ہوگی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں غضب برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا ہی، لیکن ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کا پابند اور نفل عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی تھی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام موجود نہ ہوتا تو یہ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی میں جو کچھ بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی بھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، مگر وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے کہ نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکے، لہٰذا یہی خواہش لے کر وہ انتقال کر گئے۔ ناظرین، ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتے تھے جس میں بیٹھ کر وہ عام عوام کی فریاد سنا کرتے تھے۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی، اور نہ ہی کبھی کسی سے بد کلامی کی، نہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ اتنے زیادہ رحم دل تھے۔ انگریزوں کا بادشاہ رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی دیا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، وہ ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان کو آج تک یاد رکھتے ہیں۔ سلطان نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت 47 درہم اور 1 دینار تھی۔ انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کوئی دولت کے انبار یا اثاثے نہ چھوڑے۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کل اثاثہ ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، 1 دینار اور صرف 36 درہم تھے۔ یہ صرف اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی، لہذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے۔ سلطان نے ساری زندگی اپنے لیے گھر نہ بنایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، میں کیوں ایسا مال نہ بناؤں جو مرنے کے بعد میں میرے ساتھ زندہ رہے اور قبر میں بھی مجھے زندہ رکھے، مجھے اپنے رب کے سامنے سرخرو کرے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین، جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے، جبکہ ہماری نئی نسل اور روشن خیال نسل ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، کیونکہ آج ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کے ہیرو سپر مین، بیک مین یا اس طرح کے دوسرے کارٹون کریکٹرز ہو چکے ہیں جو کہ محض تصوراتی ہیں، حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتے۔ ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کے ہیروز کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے۔ ان کی زندگیوں سے سبق لینے کی بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اب تک کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکا۔